अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहादीस मुबारका के मुताबिक वो जुमे की शब थी जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक हज़रत बीबी आमना के बतन में मुंतकिल हुआ। शब मिलाद मुबारक को आलम मलकूत में निदा की गई कि सारे जहान को अनवारे कुदस से मनव्वर करो, और ज़मीनों आसमान के तमाम फरिश्ते खुशियों मसरत में झूम उठे, और दारोग़ जन्नत को हुक्म हुआ कि फिरदौस भरी को खोल दे और सारे जहान को खुशबुओं से मुअत्तर कर दे, और ज़मीनों आसमान के हर तबका और हर मकाम में मस्दा सना दे कि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आलम में तशरीफ़ आवरी और उसके ज़हूर का वक़्त करीब आ पहुँचा है। रवायत है कि उस रात की सुबह को रोए ज़मीन के तमाम बुत ऊंधे पाए गए, शयातीन का आसमान पर चढ़ना ममनू करार दिया गया, और दुनिया के तमाम बादशाहों के तख्त उल्ट दिए गए, और उस रात हर घर रोशनो मनव्वर हो गया, और कोई जगह ऐसी ना थी जो अनवारे कुदस से जगमगाना ना रही हो, और वे ज़मीन पर कोई जानवर ऐसा ना था जिसको कुव्वते गोयाई ना दी गई हो और उसने बशारत ना दी हो। मशरक़ के परिंदों ने मगरब के परिंदों को खुशखबरियाँ दी। कुरैश के हर चौपाई ने उस रात गोयाई की और कहा कि कसम है खाना काबा के रब की, आज रात अल्लाह के रसूल हमल में तशरीफ़ लाए हैं, जो सारी दुनिया का अमाम और तमाम जहान वालों का आफताब है। उस वक़्त कुरैश का ये हाल था कि वो शदीद कहत और तंग दस्ती में मुब्तला थे। चुनाचे तमाम दरख्त खुशक हो गए थे और तमाम जानवर नहीफ़ लागर हो गए थे। उस रोज़ हक ताला ने बारिश भेजी, जहाँ बार को सरसब्ज़ो शादाब कर दिया। दरख्तों में तरोताज़गी आ गई, खुशी और मसरत की ऐसी लहर दौड़ी कि कुरैश ने उस साल का नाम फतह और रोशनी का साल रखा। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाती हैं कि इस नूरे नबूवत की अमीन करार पाने के बाद अरसाए दराज तक मुझे एहसास तक ना हुआ कि मेरे जिस्म में एक नया वजूद परवरिश पा रहा है और मैं कुछ अरसा बाद माँ बनने वाली हूँ। ख़वातीन जिन तग़य्युरात से दो चार होती हैं, मैं उनसे बिल्कुल महफूज रही। तबकात इब्ने साद के मुताबिक यजीद बिन अब्दुल्ला बिन वहब अपनी फूफी से रवायत करते हैं कि वो कहती हैं कि हम लोग सुना करते थे कि आमना बिन्नत वहब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हामिला हुई तो वो कहती थी कि मुझे महसूस ही ना हुआ कि मैं हामिला हूँ, ना वैसी घराने का एहसास हुआ, बल्कि सहूलत व लताफत का ये आलिम था कि उस अजीम अमानत का इल्म ही नूरानी बशारत के ज़रिए हुआ, उससे पहले उसका पता ही ना चल सका। सीरते इब्ने हशाम में इब्ने इसहाक से रवायत है, हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं सोने जागने की दरमियानी हालत में थी कि एक आने वाले ने यानी फरिश्ते ने आकर मुझसे कहा, आपने महसूस भी किया कि आप हामिला हैं? मैंने जवाब दिया, मैं क्या जानूं। उसने कहा, आप उस उम्मत के सरदार और पैगंबर की वालिदा बनने वाली हैं, और ये वाक़या यानी इस्तक़रार हमल दो शंबा को हुआ है। हज़रत बीबी आमना कहती हैं कि उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मैं हमल से हूँ, और फरमाती हैं कि हमल के हर महीने में आसमानों ज़मीन के दरमियान में ये आवाज़ सुना करती कि तुम्हें मुबारक हो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है कि अव्वल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवाए अफरोज़ होने वाले हैं, जो साहब खैर व बरकत हैं। हज़रत बीबी आमना को जिस रोज़ से नूर मोहम्मदी अता हुआ उसी रोज़ से बशारत व हदायत का सिलसिला शुरू हो गया। उनको कदम कदम पर रहनुमाई मिलने लगी ताकि आगाह हो जाए कि आने वाला वजूद किसी
آنے والا وجود کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی تک بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ زمین و آسماں اور کل کائنات میں ان کا کیا مقام ہے۔ ابن سعد اور ابن اساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک کسی قسم کی مشقت نہ پائی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا جہان منور ہو گیا، اور میں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر وہی آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، میں ہر ایک حاسد اور بدخواہ کے شر سے اس بچے کے لیے اللہ واحد و صمد کی پناہ مانگتی ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے مناجات کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے نبی اور تیرے حبیب یتیم ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا محافظ و نگہبان اور مددگار میں ہوں، ان پر صلاۃ و سلام بھیجو اور ان کے لیے برکتیں مانگو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ ابو نعیم سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت بی بی آمنہ کے ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا، چنانچہ فرشتوں نے ایک دوسرے کو بشارتیں دیں۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں کی موجوں میں روانی آ گئی اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تندو تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند تو سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑائی گئی اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ماشاءاللہ، ہر شے جھوم اٹھی تھی اور ہر سمت دھوم مچ گئی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو تاریکیوں کو روشنی اور ظلمتوں کو اجالے عطا کرے گا، نگاہوں کو بصیرتیں اور دلوں کو انوار بخشے گا۔ وہ با کمال ہوگا اور بے مثال بھی، نہ کوئی اس جیسا ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک منفرد اور نورانی ولادت تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی تشریف لائیں اور جشن ولادت میں شرکت کے لیے اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کا بیان ہے، میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسا کہ قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو
دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو بڑے پیار سے بولی، پی لو، میں نے پی لیا۔ دوسری بولی، اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار کی پر ان خوبصورت عورتوں میں سے ایک نے کہا، میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں مریم بنت عمران ہوں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین و آسمان کے درمیان کھینچا گیا، اور دیکھا تو زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابیں ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھرمٹ میرے سامنے آیا، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور ان کے بازو یاقوت کے تھے، اور حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، اور میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور میں نے 3 علم دیکھے، ان میں سے ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا گیا۔ پھر مجھے دروازہ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے۔ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے بعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے، جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، اور دونوں انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ ابن عساکر نے حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، مجھ سے میری والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پس جب حضرت آمنہ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان سے نور نکلا، جس سے سارا گھر اور تمام در و دیوار منور ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں اکثر احادیث اور روایات کی گئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ بی بی شفا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی آلائش و پلیدی سے پاک تھے، ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آئی، اس پر کسی کہنے والے کی آواز آئی، یرحمک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا رب رحمت کے پھول برسائے۔ شفا بیان کرتی ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی، اور میں نے اس وقت شام کے محلات دیکھے۔ ایک روایت میں روم کے محلات کا ذکر آیا ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پیدائش ہوا تو ساتھ ہی ایک نور بھی نکلا، جس سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس طرح جلوائے گر ہوئے جیسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے ہوں، زمین کی مٹی سے مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا۔ اس سے بعد میں نے ایک ابر سفید دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا انہیں زمین کے مشارق و مغارب کی سیر کرواؤ اور ان کو سمندروں اور شہروں میں گشت کرواؤ، تاکہ وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک اور صفت و صورت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ کی صفت ماہی ہے جو کہ شرک کے آثار کو محو فنا کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ بی بی شفا بیان کرتی ہیں کہ میں ڈری اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نور دائیں جانب سے ظاہر ہوا۔ کسی کہنے والے نے کیا کہا، انہیں کہاں لے گیا؟ دوسرے نے جواب دیا، مغرب کی جانب۔ تمام مقامات متبرکہ میں لے گیا۔ پھر بائیں جانب سے بھی ایک نور ظاہر ہوا، اس پر بھی کسی کہنے والے نے کہا کہ انہیں کہاں لے گیا؟ دوسرے نے جواب دیا، مشرق کی جانب۔ تمام مقامات متبرکہ میں لے گیا اور حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور طہارت و برکت کی دعا کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ وہ اس وقت سفید لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کے چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر میں نے ایک بہت بڑے نورانی ابر کو دیکھا جس میں گھوڑوں کے ہنانے اور بازوں کے پھٹ پھڑانے اور لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنی، یہاں تک کہ اس ابر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس وقت میں نے ایک منادی کو ندا کہتے سنا، وہ کہہ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں زمین کے جملہ گوشوں میں پھراؤ، انبیاء کرام کے جائے ولادت پر لے جاؤ اور جنوں انس کے روحوں پر گشت کراؤ، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو ان کی زیارت کراؤ، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیت علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالحہ علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہد کا پیکر بناؤ اور تمام نبیوں کے دریائے اخلاق میں غوطہ دو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ابر مجھ پر کھل گیا تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب لپٹے ہوئے ہیں اور چشمے کے مانند اس ریشمی حریر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا میں کس شان سے بھیجا گیا، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آپ کی تابع فرمان نہ ہو، سب ہی کو آپ کی قبضہ قدرت میں دے دیا گیا ہے۔
پھر جب میں نے آپ کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ گویا آپ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی لپیٹیں آ رہی ہیں اور 3 شخص کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا تشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگشتری نکالی جس سے دیکھنے والوں کی نظریں چند آیا گئیں، پھر اسے 7 مرتبہ دھویا اور اس انگشت سے آپ کے شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی اور حریر میں لپیٹ کر اٹھا لیا اور کچھ دیر اپنے آغوش میں لے کر میرے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے پاس تھا، جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا اور اس سے تکبیر کی آواز آئی کہ اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے، وہ رب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب مجھے میرا رب بتوں کی پلیدی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک فرمائے گا۔ اور غیب سے آواز آئی، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کو برگزیدگی ملی، خبردار ہو جاؤ، کعبے کو ان کا قبلہ، ان کا مسکن ٹھہرایا گیا، اور وہ بت جو کعبے کے گردا گرد نصب تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور سب سے بڑا بت جسے ہبل کہتے تھے منہ کے بل گر پڑا تھا۔ ندا آئی کہ سیدہ آمنہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے اور ابر رحمت ان پر اتر آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت جس قدر کرامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوئیں وہ ہیتا بیان اور گنتی و شمار سے باہر ہیں، اور جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے ان کا حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ساری دنیا نور نے بھر گئی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ہر آسمان میں زبر جد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا جن سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب میں ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیے گئے۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبو کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے، پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے، لات اور عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے، وہ چلا رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں، صادق اور آمین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آوازیں سنائی دیتی رہیں کہ اب میرا نور مجھے واپس مل جائے گا، میری زیارت کرنے والے از سر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک ایسی ہی کیفیت طاری رہی۔ یہ پہلی علامت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدے میں آئی۔ سب سے زیادہ مشہور اور حیرت و تعجب میں ڈالنے والی بات کسریٰ کے محل کا لرزنا، کانپنا اور اس کے 14 کنگروں کا گر پڑنا، انہیں نشانیوں میں سے دریائے ساوا کا خشک ہونا اور اس کا پانی زمین میں چلے جانا، اور وادی سماوا جو 1000 برس سے خشک پڑی تھی اس میں پانی کا جاری ہونا ہے۔
اور فارسیوں کی آتش کدہ کی آگ جو 1000 برس سے روشن تھی اس کا بجھ جانا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے بتوں کا اوندے منہ گرنا اور ان کا ذلیل و خوار ہونا ہے۔ قریش کا ایک بت تھا، وہ ہر سال اس بت کے نزدیک آتے، عید اور جشن مناتے، اس کے سامنے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر اپنی جگہ کھڑا کیا، مگر وہ دوبارہ گر پڑا، پھر کھڑا کیا سے بھار، پھر گر پڑا۔ پھر جب انہوں نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو وہ بہت غمگین ہوئے اور اسے اپنی جگہ مضبوط کر کے باندھ دیا۔ اس وقت اس بت کے خول سے یہ آواز آئی، وہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مبارک ساعت میں نہ صرف سارا کعبہ نور بن گیا بلکہ انوار و تجلیات نے پوری کائنات کو بھی اپنے حصار میں لے لیا، اور ہر چیز جیسے چاندنی میں